फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के कारगुजार सदर व रुकन असम्बली के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर-ए-आज़म श्रीधर बाबू के दौरे अमेरिका और जनूबी कोरिया पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमें तेलंगाना के मुफाद में काम करना चाहिए। हमारे लिए तेलंगाना सबसे पहले है। वो इस रियासत के फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। केटीआन ने पोस्ट तहरीर करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में एक टीम बैरूनी ममालिक का दौरा कर रही, जिसका मकसद सरमायाकारों को रियासत में सनतें कायम करने की तरगीब देना है। उन्होंने कहा कि साबिक में बीआरएस के 10 साल इख्तिदार के दौरान बहैसियत रियासती वजीर उन्होंने बैरूनी ममालिक की मारूफ कंपनियों के साथ जो ताल्लुकात इस्तवार किए थे, अब इसका फायदा रियासत को हो रहा। हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का कानूनी हक है। साथ ही बिला इजाजत तामीर करदा मकानात या तामीरी मंजूरी के खिलाफ वर्जी में तामीर की गई इमारतों को बाकायदा बनाने की दरख्वास्तें वसूल करने और उनकी फीस वसूल करने का भी इख्तियार है। हुकूमत ऐलान कर सकती है कि मुतय्यना मुद्दत के अंदर जायदादों के टैक्स का असेसमेंट करवा कर टैक्स की रकम अदा करें और साथ ही तमाम बेकायदा तामीरात को बाकायदा बनाने की दरख्वास्तें पेश करें और साथ ही मतलूबा रकूमात अदा करें। लेकिन हालिया ऐलान के शहर के तमाम तामीरात का फ़िज़ाई सर्वे करवा कर और हर घर में जाकर तमाम दस्तावेजात की तनखी और शहरियों को हुक्म के तमाम दस्तावेजात तैयार रखें, शहरियों के लिए बहुत बड़ी तशवीश का बाइस बन रहा और लोगों को परेशानियों में इजाफा हो रहा। गैर मजाज तामीरात या तामीर इजाज़त नामे की खिलाफ वर्जी में तामीर की गई इमारत की तमाम तर जिम्मेदारी इन करप्ट राशि और बदउनवानी टाउन प्लानिंग ओहदेदारों पर आयद की जा सकती है। उनकी इजाज़त के बगैर ऐसी तामीरात न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। नाजरीन, शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कई होटलों और दुकानों के और बेकरी आइटम्स जहां पर दस्तयाब होते हैं और स्वीट हाउसेस होते हैं, वहां पर दौरा करते हुए फूड आइटम्स का जायजा लिया जा रहा और वहां पर नाक़िस कारकर्दगी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी कई होटल मालिकान इसमें लापरवाही का मुजाहरा कर रहे और लोगों की जानों से खेल रहे। वो कारोबार को सिर्फ तरजीह दे रहे और दूसरों की जानों की परवाह नहीं कर रहे। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर एक शख्स ने बताया कि उसने संतोष नगर के होटल रोमान से नाश्ता किया था, जहां उसे डिश यानी कि खिचड़ी खट्टा में एक कीड़ा दस्तयाब हुआ, जिस पर उसने इंतजामिया से इसकी शिकायत की। लेकिन इसके बावजूद भी रोमान होटल के इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आया और वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और कस्टमर पर ही नाराज हो रहे थे और इंतजामिया को कोई इस बात का अफसोस भी नहीं था। कस्टमर ने कहा है कि वो संजीदगी से दरख्वास्त करते हैं कि संतोष नगर रोमान होटल की इस इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को गैर मियारी ग़िज़ा सरबराह करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इन तलबा के साथ जो मुल्क का मुस्तकबिल है, हुकूमत को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिले निजामाबाद के कोटगीर मंडल के कोत्तापल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भूखे तलबा को चावल के साथ तेल और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर खाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों में नाश्ते की स्कीम को बर्खास्त कर दिया गया। अब हुकूमत दोपहर का मिड डे मील भी ठीक ढंग से तलबा को फराहम नहीं
نہیں کر رہی۔ یہ کانگریس حکومت کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مڈ ڈے میل تیار کرنے والے گتے داروں کے بل اور باورچیوں اور ہیلپرز کو تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر بھاجی وکرمارکا سے مطالبہ کیا کہ وہ مڈ ڈے میل کے گتے داروں کو بقایا بل کی رقم اور باورچیوں اور ہیلپرز کو فوری تنخواہیں جاری کریں۔ میڈیا کی اطلاعات کے درمیان کے مرکز وقف بورڈز کے آزادانہ اختیارات چھیننے کے لیے ایک بل متعارف کرانا چاہتا ہے۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الزام لگایا کہ این ڈی اے حکومت وقف بورڈ کی خود مختاری چھین لینا چاہتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی شروع سے ہی وقف بورڈز اور وقف جائیدادوں کی مخالفت رہی ہے اور اس نے اپنے ہندوتوا ایجنڈے کے مطابق وقف جائیدادوں اور وقف بورڈز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ ترمیمات جن کے بارے میں میڈیا میں اطلاع دی گئی ہے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈز کے خود اختیاری چھین لینا چاہتی ہے۔ وہ مداخلت کرنا چاہتی ہے کہ وقف جائیداد کا انصرام کس طرح کیا جائے۔ یہ چیز خود آزادی مذہبی کے خلاف ہے۔ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر وقف بورڈز کے نظام اور ساخت میں کوئی تبدیلی کی جائے تو انتظامیہ میں افراتفری پیدا ہوگی اور وقف بورڈ اپنی خود اختیاری سے محروم ہو جائے گا۔ مجوزہ ترمیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی معاملے کا عدالت میں تصفیہ ہونے کے بجائے سرکاری عہدیدار متنازع جائیداد کا سروے کریں گے۔ سر اس بل کے ذریعے اسٹیٹ میں اور سینٹرل میں جتنے بھی پرابلمس ہیں لینڈ کو لے کر یہ سارے مسائل ابھی ہو جائیں گے۔ کیا حل ہو جائیں گے؟ کیا حل؟ دیکھیے اس میں آپ میڈیا رپورٹ پڑھیں، اس میں جو ڈسپیوٹ ہے پراپرٹی میں اس کا سروے کرائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ڈسپیوٹ ہے تو جوڈیشری ڈیسائیڈ کریں گا۔ آپ کون ہوتے کرنے والے اس کو؟ آپ ہوتے کون؟ آپ پولیٹیکل ایگزیکٹو ڈسپیوٹ کے نام پہ انکوائری کرائیں گے، وہ تو جوڈیشری کرنا چاہیے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ وقف پراپرٹیز کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ یہ ان کا جو شروع سے آر ایس ایس کوشش کر رہی ہے، ان کا آر ایس ایس بولتی آ رہی 70 سال سے، بی جے پی اس سے پہلے جن سنگھ بولتی آ رہی ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹ سوچنا پڑے گا، یہ جو الائز ہے بی جے پی کے، کیا وہ مسلمانوں کے وقف پراپرٹیز کو چھیننا چاہیں گے؟ جو پولیٹیکل پارٹیز بی جے پی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا ہوگا۔ بہار میں امارت شریعہ کی جو جائیدادیں چھین لیں گے کیا آپ؟ آندھرا پردیش میں وقف پراپرٹیز ہے، کیا کریں گے؟ چھین لیں گے کیا آپ ان لوگوں کو؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے، لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو۔ میگا اسٹار چرنجیوی اور ان کے فرزند وہ اداکار رام چرن نے وائناڈ کے لینڈ سلائیڈنگ متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کی عطیہ کا اعلان کیا۔ چرنجیوی نے اپنے پوسٹ میں وائناڈ میں چٹانیں کھسکنے کے سبب سینکڑوں افراد کی ہلاکت پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا۔ گزشتہ چند دنوں میں آفات سماوی کے سبب زبردست تباہی اور سینکڑوں قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف پر وہ غمزدہ ہیں۔ وہ وائناڈ سانحہ کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تحریر کیا کہ وہ اور چرن ان متاثرین کی امداد کے لیے کیرلا چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ کا عطیہ دے چکے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کو مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ کے خصوصی اجلاس میں امیر جامعہ کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ کے ایک اجلاس میں جو گزشتہ ماہ منعقد ہوا تھا، مولانا علی اکبر نظام الدین صابری نے امیر جامعہ نظامیہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ کے خصوصی اجلاس میں باتفاق آراء غلبہ آراء سے مفتی خلیل احمد کو امیر جامعہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز کیا گیا۔ اجلاس میں معزز اراکین انتظامی مولانا ڈاکٹر محمد عبدالمجید، مولانا پروفیسر بدیع الدین صابری، مولانا حافظ سید اصغر قادری شرفی، مولانا عمر فاروق ہاشمی، مولانا حسن ابراہیم حسینی، مولانا ناصر الدین جیلانی، مولانا ڈاکٹر سید جہانگیر، مولانا ظہیر الدین علی صوفی، ارشد مقیت قریشی ایڈوکیٹ کے علاوہ حضرات احمد محی الدین معتمد جامعہ شریک تھے۔ انجمن طلباء قدیم نے امیر جامعہ کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔
تلنگانہ میں کوتاگوڑم تھرمل پاور اسٹیشن کے 8 کولنگ ٹاورز کو منہدم کر دیا گیا۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے پلونچر ٹاؤن میں واقع کوتاگوڑم تھرمل پاور اسٹیشن کے 8 کولنگ ٹاورز کو کنٹرول امپلوشن ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے منہدم کیا گیا۔ 130 میٹر سے زیادہ اونچے یہ ٹاورز KTPS کمپلیکس کے پرانے یونٹس کا حصہ تھے جو کئی سال پہلے اپنی افادیت ختم ہونے کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ ٹاورز کا انہدام راجستھان کی ایک کمپنی کے ماہرین کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس کے لیے سخت حفاظتی پروٹوکول کی پابندی کو یقینی بنایا گیا۔ گرائے گئے ٹاورز میں سے 4 1966 اور 1967 کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ باقی 4 1974 اور 1978 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ مرحلہ وار یونٹس کو ابتدائی طور پر جاپانی ٹیکنالوجی سے بجلی کی پیداوار میں مدد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ فی الحال اس برقی اسٹیشن میں عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے برقی پیدا کی جا رہی پرانے آلات کی جگہ اسے سپر کرٹیکل کول بیسڈ تھرمل پاور میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان غیر کارگر ٹاورز کو منہدم کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں ہونے والی بارش کی وجہ سے ذخیرہ آب میں جمع پانی کی سطح کو دیکھتے ہوئے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے گیٹ کھول دیے جا رہے اور پانی چھوڑا جا رہا۔ ابتدا میں نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس کرتے ہوئے 3 بار سائرن بجایا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے جملہ 6 گیٹ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا۔ ساگر کرسٹ گیٹس کے ذریعے تقریباً 2 لاکھ کیوزک پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی ہے۔ ناگرجنا ساگر کی مکمل آبی گنجائش 590 فٹ ہے۔ اس وقت اس کی سطح آب 582 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے ایک کمسن لڑکی جس نے ضلع نندیال میں مکان کی چھت منہدم ہونے کے سانحے میں اپنے افراد خاندان کو کھو دیا، اس کو 10 لاکھ روپے مالی مدد فراہم کی۔ ضلع نندیال کے چناؤ نگالی گاؤں میں مکان کی چھت منہدم ہونے سے محوخاب خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس المناک واقعے پر اظہار دکھ کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے اس خاندان کی کمسن لڑکی جو بدستور یتیم خانے میں ہے، اس کی مالی مدد کے طور پر 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ تلگو دیشم پارٹی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ چیف منسٹر نائیڈو نے وعدہ کیا کہ حکمراں جماعت TDP اس لڑکی کی نگہداشت کرے گی اور جو بھی اور SSC میں زیر تعلیم ہے اور اس کا خرچہ اٹھائے گی۔ انہوں نے ضلع کلکٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس لڑکی کا پورا خیال رکھائے۔ دہلی ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں مبینہ شراب گھوٹالے سے متعلق بدعنوانی کے معاملے میں CBI کے ذریعے ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مبینہ شراب گھوٹالے سے متعلق CBI کیس میں دیا ہے۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا کی بینچ نے CM کیجریوال سے کہا کہ وہ عبوری ضمانت پر رہائی کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ دہلی ہائی کورٹ نے CBI کیس میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ اس سے پہلے CBI نے عام آدمی پارٹی سربراہ اور دیگر ملزمان کے خلاف دہلی کی خصوصی عدالت میں اپنی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ دوسری طرف ED نے منی لانڈرنگ کیس میں پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر دی ہے، جس میں عام آدمی پارٹی اور اس کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو ملزم بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے درج منی لانڈرنگ کیس میں CM کیجریوال کو عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم CBI کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ پیرس اولمپکس میں دنیا بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے۔ ہندوستان نے اب تک 3 تمغے جیتے، تینوں تمغے شوٹنگ میں آئے ہیں۔ مانو بھاکر نے مختلف مقابلوں میں 2 تمغے جیتے۔ ہندوستان کے سٹار کھلاڑی اور ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے نیرج چوپڑا گولڈ میڈل جیتنے کے مضبوط دعوے داروں میں سے ایک ہیں۔ اس بار بھی پورے ملک کو ان سے امیدیں ہیں۔ در اثنا ہندوستانی نژاد CEO نے نیرج چوپڑا کی جیت پر لاکھوں لوگوں کو شاندار تحفہ دینے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں آن لائن ویزا ایپلیکیشن پلیٹ فارم کمپنی ایٹلز کے بانی اور CEO موہک نہٹا نے نیرج چوپڑا کے گولڈ جیتنے پر لوگوں کو خصوصی تحفہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیرج چوپڑا پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتتے ہیں تو ان کی کمپنی تمام لوگوں کو مفت ویزا دے گی۔ انہوں نے یہ پوسٹ لنکڈ ان پر شیئر کی۔ مفت شرائط و ضابطے کو اس پوسٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے
کوئی چارج نہیں ہوگا اور صارفین کسی ایک ملک کے لیے ویزا فری منتخب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فری ویزا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسرائیلی بمباری کی زد میں غزہ شہر کی میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ملبے اور کچرے ڈھیروں کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام بمباری سے تباہ کر دیا گیا۔ اس کے تباہی کے بعد صحت عامہ ماحولیات کے حوالے سے بحرانی صورتحال سنگین ہو رہی۔ غزہ شہر کو ایک نئی تباہی کا سامنا ہے جو ماحولیاتی آلودگی اور صحت کے مسائل کے سبب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ ٹن کے قریب کچرا صرف غزہ شہر میں موجود ہے جو تعفن اور بیماریوں کو جنم دے رہا۔ 10 ماہ سے جاری بارود کی بارش کے بعد سخت گرمی نے اس چیلنج کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ میونسپلٹی کے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج نے میونسپلٹی کی تقریباً 126 گاڑیاں اور پانی کے 60 ریزروائر تباہ کر دیے۔ نیز صحت اور شہری خدمات کی مختلف سہولیات بھی ایسی ہی تباہی کا شکار ہیں۔ شہر بھر میں تقریباً 60,000 درخت اسرائیلی فوج نے جڑ سے اکھاڑ پھینکے ہیں۔ غزہ کی میونسپلٹی نے بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور غزہ شہر کو ایک نئے انسانی بحران سے بچانے میں کردار ادا کریں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।